अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsanin इला यौमिद्दीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा हाज़िलना मअल किताबि उम्दतुत तालिब लिनैल मआरिब शेख अल-अल्लामा मंसूर इब्न यूनुस इब्न इदरीस अल-बूती अल-हम्बली रहमहुल्लाह al-mutawaffa fi al-qarn al-hadi ashar min al-hijra ونحن قد وصلنا إلى किताब ज़कात الآن। हम उम्दतुत तालिब लिनैल मआरिब इस किताब की तशरीह देख रहे हैं और इस वक्त किताब ज़कात में की जो है इब्तिदा होगी इंशाअल्लाह। और आज की तारीख है 29 नवंबर और 24 रबीउल थानी। तो आज इंशाअल्लाह किताब ज़कात की शुरुआत होने जा रही है। तो मुअल्लिफ रहमहुल्लाह कहते हैं किताब ज़कात, ज़कात जो है ये आता है मिन ज़का यज़कू, और ये नमा और ततहीर और तहारत के माने में आता है, साफ करने के माने में आता है। और अगर इसको शरअन देखें तो कहते हैं कि हक़्क़ुन वाजिबुन फ़ी मालिन ख़ासिन लिताइफ़तिन मख़सूसतिन फ़ी वक़्तिन मख़सूस, यानी कि वाजिब है ये ख़ास माल में, एक ख़ास माल में वाजिब है एक ख़ास गिरोह के लिए, लिताइफ़तिन मख़सूसतिन, वही ज़िक्र इंशाअल्लाह आने वाला है कि शुरूत वजूब ज़कात क्या है, उसी से पता चलेगा कि किस ताइफा के लिए और किस गिरोह के लिए ख़ास है। फ़ी वक्तिन मखसूसिन, और एक मखसूस वक्त में। और ये सारी चीज़ें जो हैं असल में यहाँ बयान की हैं उन्होंने शुरूत वजूब ज़कात इस तारीफ़ के अंदर। तो ये इसे कहते हैं ज़कात शरअन, इस्तिलाहन कहते हैं तजीबु अला हुर्रिन मुस्लिमिन मलका निसाबन मिल्कन मुस्तक़िर्रन इज़ा मदल हौलु फ़ी गैरि मुअश्शर। ये पहले दो सत्र जो हैं इसमें शुरूत बयान की जा रही हैं ज़कात के वाजिब होने की, यानी ये शर्तें जिसमें पाई जाएंगी उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। और ये 5 शर्तें हैं, एक एक करके पांचों शर्त देखेंगे। तजीबु अला हुर्रिन, पहली शर्त हुर, ये जो है पहली शर्त है हुर्रिन। हुर्रिन यानी कि आज़ाद हो, यानी ज़कात जो है वो ग़ुलाम पर नहीं है। अगरचे कि मुकातब कहते हैं मसलन कोई आदमी है और वो किसी के पास जो है ग़ुलाम है, और ग़ुलामी ऐसी है कि वो उससे कहता है कि या चाहे माल के बदले में चाहे काम के बदले में कि फ़लाँ फ़लाँ वक्त तक या तो हर महीने इतना इतना पैसा दो, इतना हो जाएगा तो तुम आज़ाद हो, या इतने वक्त तक मेरे लिए काम करो, मसलन एक साल तक मेरे लिए काम करोगे उसके बाद तुम आज़ाद हो। तो ये इसे कहते हैं मुकातब। ये आदमी जो है ये मुकातब कहलाता है। और ये आदमी उस वक्त तक जब तक कि ये पूरी तरह आज़ाद ना हो जाए तब तक ये गुलाम माना जाता है, इसके ऊपर भी ज़कात नहीं है। तो शर्त यह है कि वो आज़ाद हो, हुर हो। और वो इंशाअल्लाह हम बाद में देखेंगे कि कितनी किस्में हैं। इंसान जो है 6 किस्मों पे हैं कहते हैं, एक आदमी की 6 हालत हो सकती हैं। एक तो है हुर, हुर हमें मालूम है आज़ाद इंसान। एक है अब्द, अब्द कहते हैं उसको कि जो सभी हो, छोटा हो, कुफारों में से जब जंग हो और इनको कैप्चर किया जाए, तो जो ये छोटे बच्चे होते हैं जिनको कैप्चर किया जाता है, या जंग के दौरान जिसको कैप्चर करके लाया गया अब वो गुलाम हो गया, ये अब्द कहलाता है। तो ये हो गया अब्द। तीसरा होता है मुकातब। मुकातब जो मैंने अभी बयान किया वो मुकातब है कि किसी के ने जो है किसी के पास मसलन बात जैसे हुई कि या तो 1 साल तक आप इतने इतने हजार, मसलन 1000 रुपये हर महीना दो, 1 साल तक 1000 रुपये दोगे तो 1 साल के बाद आज़ाद हो जाओगे, तो ये मुकातब हो गया। ठीक है। उसके बाद एक होता है मुदब्बर। मुदब्बर उसको कहते हैं कि मसलन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो इसका इसके मालिक के साथ कि जब तुम जो जैसे ही मालिक की वफात होगी वैसे ही आदमी फ्री हो जाएगा। इसको इस किस्म की जो है इत्क़ को, यानी इस किस्म के अब्दियत को या उबूदियत को कहते हैं मुदब्बर। और एक होता है उम्म वलद। उम्म वलद जो है ये खास तौर से औरतों के लिए खास है, यानी एक औरत थी जो कि गुलाम थी, उसका जो मालिक था उससे उसको औलाद हो गई,
تو اب یہ عورت جو ہے غلام نہیں رہی، اب یہ اما نہیں کہلائے گی، اب یہ ولد کہلائے گی. اور جیسے ہی یہ سید یعنی اس کا جو مالک تھا جیسے ہی اس کی وفات ہوگی فوراً یہ آزاد ہو جائے گی، یہ ولد. جیسے کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے یہ اما تھی، یعنی کہ غلام اما تھی، اور ان سے حضرت ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ان سے ہوئے پیدا، تو یہ ولد کہلائیں گی، ولد. تو یہ جو ہے چند اقسام ہیں انسانوں کے، یعنی انسانوں کے حالات اتنے ہو سکتے ہیں. اس میں جو حر ہے یہ ہوگا جو ہے اس پر زکوٰۃ ہے، یعنی یہ کنڈیشن ہے، اگر آزاد آدمی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے. اس کے بعد مسلم یعنی کہ اسلام دوسری شرط ہے آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے. یعنی اگر کوئی کافر ہے آ کے کہتا ہے کہ یہ میں زکوٰۃ جمع کر رہا ہوں، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے اسلام شرط ہے، جب تک اسلام قبول نہیں کرتا تب تک زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے. ہاں کیا وہ اس کا محاسبہ ہوگا؟ ہاں اس کا محاسبہ ہوگا. اس کے تعلق سے دلیل ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، جس طرح سے نماز کے لیے دلیل ہے سورۃ المدمل میں سمجھتا ہوں، تو وہی دلیل اس کے لیے بھی ہے کہ جب وہ ان سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں ہو، لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. یہ لوگ اصل میں کافر ہیں لیکن انہیں جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ نماز پڑھنے والے نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. اب ہیں یہ کافر لیکن محاسبہ ان کا ضرور ہوگا، کیونکہ مخاطب یہ بھی ہیں. جب وہ حکم ہے نماز کا حکم ہے، مخاطب یہ بھی ہیں، لیکن اگر یہ نماز ادا کریں گے تو ان کی نماز قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اسلام نہیں ہے، اسلام اس سے پہلے کی شرط ہے. تو اسی لیے جس طرح سے نماز کے لیے ہے ویسے ہی زکوٰۃ کے لیے ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا، کافروں اگر زکوٰۃ ادا کرنے آئے گا بھی کافر کے مجھ سے زکوٰۃ لے لی جائے، زکوٰۃ اس کی قبول نہیں کی جائے گی، لیکن محاسبہ ضرور ہوگا اللہ کے یہاں اس کا، کیونکہ وہ بھی مخاطب ہے اس کلام سے. تو دوسری شرط ہے اسلام کا ہونا. اس کے بعد کہتے ہیں ملکہ نصاباً، یہ تیسری شرط ہے. نصاب اس کا جو مال ہے وہ نصاب تک پہنچنا. اور ہم ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ یہ کتاب الزکوٰۃ میں ہر ایک جو یہ جتنے قسم کی بھی ملکیت ہو سکتی ہے اس کا بیان آگے آنے والا ہے. وہ 5 قسم کی ہے. یا تو انسان کے پاس جانور ہوں گے چوپائے، یا اس کے پاس جو ہے نقد ہوگا جس میں سونا چاندی یہ سب چیز آ گئی، یا شہد ہوگا، یا اسی طرح سے تجارت کے لیے جو مرچنٹائز یا کوئی بھی سامان ہوتا ہے یا تو وہ ہو سکتا ہے، اور یا پھر زمین سے جو یعنی اگنے والی چیزیں ہیں، چاہے فروٹ ہیں، پھل فروٹ ہیں، اسی طرح سے چاول ہے، گیہوں ہے، جوار باجرہ، یہ چیزیں. تو یہ ساری چیزوں پر زکوٰۃ. تو ان سب میں نصاب تک پہنچنا ان سب کا یہ شرط ہے. اگر چیز نصاب تک نہیں پہنچتی ہے تو پھر اس شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. نصاب پر پہنچنا ہے نا، ملکہ نصاباً، یعنی جو اس کی ملکیت ہے وہ نصاب تک پہنچے. یہ جتنی بھی 4 5 جو چیزیں ہیں اس میں. اس کے بعد ملکن مستقرن، یعنی کہ ملکن مستقرن سے مراد ہے ملکن تامن، فل پوزیشن اس آدمی کا اس چیز پر ہو، اور یہ چیز یعنی کہ مستحیل نہ ہو کہ اس کے پاس سے وہ چیز آنے والے وقت میں جا بھی سکتی ہے. یعنی مثلاً کسی کے پاس پیسہ ہے، وہ پیسہ ایسا ہو کہ کمپلیٹ اس کے اوپر کنٹرول ہو. یہ نہ ہو کہ یہ پیسہ 2 3 4 مہینے میں اس کے پاس سے جا بھی سکتا ہے. اس طرح کی سچویشن نہ، اسے کہتے ہیں ملکن مستقرن. یعنی الملک غیر القابل للاسقاط. اس کی مثال ایسی ہے، مثلاً جسے کہہ سکتے ہیں جو کتاب البیوع میں آئے گا، اجرا مقدمہ. یعنی مثلاً کوئی آدمی ہے، کوئی گھر رینٹ پہ لیتا ہے، جیسے باہر جو ہے باہر کی کنٹریز میں، عمان، دبئی، سعودی وغیرہ میں ایجار جو ہے رینٹ وہ سنوی بھی ہوتا ہے، شہری بھی ہوتا ہے. یعنی منتھلی رینٹ بھی ہوتا ہے، ایئرلی رینٹ بھی ہوتا ہے. اب ایک ساتھ پورے سال کا ایک بار میں شروعات میں ہی دے دو. تو جب یہ رینٹ اس طرح سے مقدم ہوگا، پہلے ہی آپ نے ادا کر دیا، تو یہ جو ہے غیر مستقر ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ اگر کانٹریکٹ رینٹ کا بھائی 2 مہینے رہنے کے بعد کچھ اختلاف ہو گیا دونوں پارٹی میں، تو 2 مہینے رہنے کے بعد یہ کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا. اس صورت میں 10 مہینے کا پیسہ واپس دینا پڑے گا. تو یہ جو رقم ہے، جو مقدم اجرا مقدمہ ہے، یہ غیر مستقر ہے. یہ ابھی یعنی جو اس کا لینے والا ہے، جو مالک ہے، یہ اس پر اس رینٹ پر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ غیر مستقر ہے. یہ جیسے ہی کانٹریکٹ ختم ہوتا ہے 2 3 مہینے بعد بھی ختم ہو سکتا ہے کسی وجہ سے، تو یہ جو رقم ہوگی یہ غیر مستقر ہے. یہ جو ہے ملک تام نہیں ہے، تو اسی لیے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح سے مہر کا وہ پیسہ، یعنی شادی کے فوری بعد، یعنی کہ قبل الجماع سے پہلے اگر مہر جو دے دیا جاتا ہے، یہ مہر بھی غیر مستقر کہلاتا ہے. کیونکہ اگر جماع نہیں ہوتا ہے تو آدھا جو اس میں سے مہر ہے 50%، قرآن کی آیت ہے.
تو وہ جو مہر 50% ہے وہ غیر مستقر ہے، کیونکہ اگر جماع سے پہلے اگر الگ ہو جاتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں وہ اماؤنٹ واپس دینا ہے 50%، تو وہ غیر مستقر ہے۔ تو تام ہونا چاہیے، یعنی ملک تام، کمپلیٹ پوزیشن اس کا ہونا چاہیے، یعنی کہ مستقر ہو ویلتھ، اسی پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی، یہ چوتھی شرط ہے۔ اور پانچویں ہے اذا مد الحول فی غیر معشرین، اس کے بعد حول سے مراد ہے 1 سال، 1 ایئر، اس کا پاس ہونا، اس کا گزر جانا، اور یہ سال جو ہے یہ میلادی نہیں ہے، یہ سال جو ہے ہجری ہے، اور اسلام میں جہاں بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں وہ ہجری ہی ہوتا ہے، میلادی سال نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی ہجری مراد ہے، یعنی 1 ہجری سال، اور ہجری سال میں اور میلادی سال میں تقریباً ہر سال میں 12 دن کا فرق آتا ہے، تقریباً 12، کبھی 12 11 12 بدلتے ہیں، لیکن تقریباً آن ایوریج 12 کا فرق آتا ہے۔ اور یعنی کہ جو میلادی سال ہوتا ہے، جو سولار ایئر ہوتا ہے، وہ 12 دن زیادہ ہوتا ہے لونار کے مقابلے میں، ہجری قمری جو سال ہوتا ہے اس کے مقابلے میں۔ تو یہاں پر حول سے مراد ہے ہجری سال، 1 ہجری سال پورا گزر جائے اس پہ، اذا مد الحول فی غیر معشرین، سوائے معشر کے۔ معشر کس کو کہتے ہیں؟ معشر کہتے ہیں هو الخارج من الارض، یعنی کہ زکوٰۃ زراعیہ، یعنی کہ یہ جو حبوب ہیں، بیج، دانے، چاول، گیہوں، یہ جو اگتے ہیں، اس کو معشر کہتے ہیں۔ اس کو معشر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس پہ 1/10 یا 1/5 اس طرح کی اس پہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، حسب اس کے کہ پانی کس طرح سے دیا جا رہا ہے، وہ بات آگے آئے گی، لیکن اس کو معشر کہا جاتا ہے۔ تو معشر کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان سب پر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے۔ معشر پر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ الْحَصَادِ، کیونکہ معشر جو ہے اس پہ جب اس کو ہارویسٹ ہوتا ہے، اس کی کٹنگ ہوتی ہے، کھیت سے جب نکال لیتے ہیں اس کو، فوراً اس وقت اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اگر یہ نصاب تک پہنچ جائے۔ تو اس کی نصاب کیا ہے، وہ جب معشر کا آگے بیان آئے گا تو وہاں پہ آئے گا کہ ان چیزوں کا جو کہ معشر ہے، زمین سے نکلنے والی جو چیزیں ہیں، ان کا نصاب کیا ہے، کتنے پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، انشاءاللہ آئے گا تب بات کریں گے۔ تو فوراً حساد پر اسی لیے کہا ہے کہ غیر معشر۔ تو یہ 5 شرطیں ہیں، ایک تو حر، آزاد پر ہے۔ اب آزاد پر سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ چھوٹا بچہ بھی ہے تو بھی اس پر جو ہے زکوٰۃ ہو گئی، اگر یتیم ہے اس پر زکوٰۃ ہے، مجنون ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، جن کے ماتحتی میں یہ ہوں گے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، ان کے جو وصی ہیں، ان کے جو ولی ہیں، وہ زکوٰۃ کو ادا کریں گے، لیکن زکوٰۃ ان پر بھی اگر ان کا خود کا اپنا مال ہے، مثلا ایک چھوٹا بچہ ہے، وارث بن گیا میراث میں، اب اس کا خود کا مال ہے تو اس مال پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَيَتْبَعُ نِتَاجُ صَائِمَةٍ وَرِبْحُ تِجَارَةٍ أَصْلَهُ إِن بَلَغَ نِصَابًا وَإِلَّا فَمِن كَمَالِهِ۔ اب یہاں بات آ رہی، صائمہ کہتے ہیں بہیمۃ الانعام، چوپایوں کو۔ تو کہتے ہیں کہ جو نتاج ہے، نتاج صائمۃ، مثلا کسی کے پاس 40 شات تھی، 40 بھیڑیں کسی کے پاس، اور معلوم آگے بات آئے گی کہ 40 بھیڑ جو ہے یہ نصاب ہے بھیڑوں میں زکوٰۃ کا۔ کسی کے پاس 40 بھیڑ ہے، اب اس کو اس 40 بھیڑ پر 1 بھیڑ زکوٰۃ میں دینا پڑے گی، یہ زکوٰۃ ہے اس کی۔ تو ایک شخص کے پاس 40 شات ہیں، اب یہ جو 40 شات ہیں ان پر اولاً تو یہ کہ اس پر ایج کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ بھئی ساری کی ساری 1 سال کی ہوں یا 2 سال کی ہوں، اگرچہ کہ کوئی ان بھیڑوں میں کوئی بھیڑ صرف 1 دن کی بھی ہے اور یہ جو ہے 40 کی رقم کو پورا کرتی ہیں تو ان پر زکوٰۃ ہے۔ تو اس میں ایج کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی اولاً تو۔ دوسرا یہ کہ یہ جو 40 ہیں، مثلا اب ان 40 میں سے 1 یا 2 بھیڑوں نے بچے دے دیے، تو مثلا 39 تھے اور 39 بھیڑیں تھی، ان میں سے 1 نے بچہ دے دیا تو یہ 40 ہو گئے۔ تو جیسے ہی یہ 40 ہوں گے، یہ جو ایک بچہ ہے یہ اب اس میں جوڑ دیا جائے گا، جو اصل جو اماؤنٹ تھی 39 اس میں جڑ جائے گا، تو یہ 40 ہو جائیں گے۔ اور اگرچہ کہ حول پورا ہونے میں 1 دن بھی تھا اور یہ 1 دن پہلے بھی پیدا ہو گئے، تو اب یہ 40 مان کر کے اس میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یہی بیان کر رہے ہیں وہ یتبع نتاج صائمۃ، جو نتاج ہے یعنی کہ جو ان کے بچے ہوتے ہیں وہ اصل کے ساتھ جوڑ دیے جاتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس 40 بھیڑیں تھیں اور ان 40 میں سے 20 بچے ہو گئے، تو 40 اور 20 60 ہو گئے، تو یہ 60 جو ہے، یہ جو 20 ہیں یہ 40 میں جڑ جائیں گے، 40 اور 20 اس طرح سے وہ 60 ہو جائیں گے۔
یعنی کہ ان 20 کا الگ سے ہول کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا, ان کا ہول وہی ہوگا جو 40 کا چلے آ رہا ہے. مثلا ایک رمضان کو ہول شروع ہوا ان بھیڑوں کا جو کہ 40 تھیں, اس کے بعد سال آگے بڑھتا گیا, اور مثلا جو ہے شعبان کے مہینے میں آتے آتے یہ 20 اور بڑھ گئے, بچے دے دیے ان میں سے کچھ بھیڑوں نے, تو یہ 20 اور بڑھ گئے شعبان کے مہینے میں. رمضان سے ایک مہینہ پہلے اگلے آنے والے رمضان میں ایک سال پورا ہوگا ہول, تو یہ اب جو 20 جو بڑے ہیں ان کا الگ سے ہول کاؤنٹ نہیں ہوگا کہ شعبان سے ان کی گنتی الگ شروع ہوگی, نہیں, یہ جو ہے اصل میں جا کے جڑیں گے, جو اصل ساتھ ہی اس میں جڑ جائیں گے اور اسی سے کاؤنٹنگ ہوگی. یعنی ان کا ہول بھی وہی ہوگا جو پہلے کی بھیڑوں کا تھا, اور جیسے ہی رمضان آئے گا یہ 40 اور 20 60 پورے کے پورے پر زکات ادا کرنی پڑے گی. وہی کہہ رہے ہیں کہ وَيَتْبَعُ نِتَاجُ صَائِمَةٍ, اسی طرح سے وَرِبْحُ تِجَارَةٍ, جو منافع ہے تجارت کا اس کا بھی یہی معاملہ ہے. اگر مثلا تجارت کا کچھ سامان تھا کسی کے پاس, اس نے اس کو ٹریڈنگ کی, اس کو بیچا, بزنس کیا, اور ہول پورا ہونے سے ایک ہفتے پہلے ہی اس کو پروفٹ ملا, تو یہ پروفٹ اصل میں جڑ جائے گا, جو تجارت کی اصل اماؤنٹ تھی اس میں وہ جڑ جائے گا. تجارت کی اماؤنٹ مثلا 1 لاکھ تھی, 1 لاکھ پر 10,000 کا پروفٹ ہوا, لیکن یہ پروفٹ کب ہوا؟ ایک سال پورا ہونے سے سمجھو ایک ہفتہ پہلے, یا ایک دن پہلے ہی کیوں نہیں ہوتا ہے, تو یہ ایک دن پہلے بھی اگر یہ پروفٹ 10,000 آیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس 10,000 کے لیے پھر سے ایک سال الگ کاؤنٹ ہوگا, نہیں, یہ 10,000 اس تجارت کی اصل اماؤنٹ میں 1 لاکھ میں جڑے گا, اور جیسے ہی ایک ہفتہ پورا ہوگا یا وہ ایک دن جو جتنا دن پہلے ملا ہے پروفٹ, جیسے ہی وہ ختم ہوگا یا اصل ہول جیسے ہی ایک سال کا پورا ہوگا, اس پورے اماؤنٹ پر 1,10,000 پر زکات ادا کرنی پڑے گی. وہی کہہ رہے ہیں ان بلغ نصابن, اگر یہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو, کیونکہ کنڈیشن ہے نصاب تک پہنچنا, تو نصاب تک اگر پہنچ جاتا ہے تو یہ نتاج صائمتن وربح تجارتن, یہ اصل میں جڑ جائیں گے اور اس پورے کے پورے اماؤنٹ پر زکات ادا کرنا پڑے گا. وہ الا, اگر ایسا نہیں ہوتا, یعنی کہ علم یبلغ, اگر نصاب تک نہیں پہنچتا ہے, فمن کمالی ہی, تو پھر جب پہنچے گا تب سے ہول کاؤنٹ کرنا شروع کریں گے. مثلا 39 تھے کسی کے پاس شات, 39 شات پر بھیڑوں پر زکات نہیں ہے, 40 پر ہے, اب 39 تھے تب تک زکات نہیں ہے. جیسے ہی جس مومنٹ کوئی بھی بھیڑ بچہ دے دے گی, جیسے ہی 40 ہوئے وہاں سے ہول شروع ہو جائے گا, چاہے وہ 1 مہینے بعد ہو 2 مہینے بعد, جس دن 40 ہوئے پورا وہاں سے ہول شروع ہوگا. تو اسی لیے کہتے ہیں وَإِلَّا فَمِن کَمَالِهِ. اس کے بعد کہتے ہیں وَيُزَكَّى دَيْنٌ وَغَصْبٌ وَنَحْوُهُ إِذَا قُبِضَ وَأَوْ أُبْرِئَ مِنْهُ لِمَا مَضَى. اب یہاں پر ہے زکات دیون کا, یعنی زکات الدیون, دین پر, لونز پر زکات کا معاملہ کیا ہے. تو اس میں تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے. یہ جو ہے دیون کا جب معاملہ آتا ہے تو دو شخص اس میں آ جاتے ہیں. ایک تو دائن ہے, دائن سے مراد لون دینے والا, اور ایک ہے مدین جس کو لون دیا جاتا ہے. ایک ہے لینڈر, ایک ہے بوروور. ایک وہ کہ جس نے لون دیا, اور ایک وہ کہ جس نے لون لیا, 2 لوگ ہیں. تو جو لون دینے والا ہے اس کو دائن کہتے ہیں, اور جو لون لینے والا ہے جس نے پیسہ لیا ہے وہ مدین ہے. تو یہ پہلی جو سطر ہے یہاں پر, یہ بات کر رہی ہے دائن کے تعلق سے. وَيُزَكَّى دَيْنٌ وَغَصْبٌ وَنَحْوُهُ إِذَا قُبِضَ. مثلا کسی کے آدمی کے پاس 10,000 روپے تھے, وہ 10,000 روپے میں سے اس آدمی نے 2,000 روپے ایک شخص کو لون دے دیا. تو اب اس کے پاس کیا یہ 8,000 پر لون ادا کرے گا یا یہ 10,000 پر ہی لون ادا کرے گا, یہ مسئلہ ہے. تو حنابلہ کے نزدیک یہ آدمی 10,000 پر زکات کیلکولیٹ کرے گا, 2.5% کتنی ہوگی 10,000 پر 2.5%, 250 روپے. تو 250 روپے یہ آدمی کی زکات ہو گئی 10,000 پہ. لیکن یہ جب دے گا اخراج الزکات جو ہوگی, یا زکات ادا جو کرے گا, یہ صرف 8,000 پر ہی کرے گا. یعنی کہ 8,000 کا 2.5% کتنا ہوا, 200. تو 200 روپے ہی ادا کرے گا یہ شخص, اور باقی جو ہے 50 روپے اس کو ڈائری میں لکھ لے گا کہ 50 روپے اس لون کی اماؤنٹ کے ہیں, اور یہ کب ادا کرے گا, جب وہ پیسہ شخص دے دے گا اس صورت میں یہ ادا کر دے گا. اسی لیے کہا ہے وَيُزَكَّى دَيْنٌ وَغَصْبٌ وَنَحْوُهُ إِذَا قُبِضَ, جب وہ اس کے قبض میں آ جائے, وہ پیسہ جو اس نے لون دیا ہے جب بھی وہ اس کے پاس واپس آئے گا, اس صورت میں وہ 50 روپے جو اس نے بچا کے رکھے تھے اس دین کے جو اس نے کسی اور کو دیا ہے, وہ اس صورت میں ادا کرے گا جب وہ اس کے پاس آ جائے. اگر وہ نہیں آتا ہے تو نہیں دے گا, اگر پیسہ ہی لوٹ کے نہیں آتا تو نہیں دے گا. تو وہ یزک کا دینون, غصب کا معاملہ بھی وہی ہے جو دین کا ہے. غصب سے مراد کسی نے دن دہاڑے پیسے چھین لیے کسی کے پاس سے,
تو سیم معاملہ اس کا ہے. یہ جو چھینا ہوا پیسہ ہے اس پیسے پر بھی زکوٰۃ وہ نکالے گا, یعنی لکھ کے رکھ لے گا کہ اتنا پیسہ میرا غصب ہوا ہے, مغصوب ہے, اور اس کو کہیں پر لکھ کے رکھے گا. اگر وہ پیسہ کبھی اس کے پاس واپس آتا ہے یا یہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ اس کو واپس سے چھین کر اپنے پاس لے لے, تو جس مومنٹ چھینے گا وہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دے گا. اذا قبضہ, جب وہ اس کو قبض کر لے گا, اپنے قبضے میں آ جائے گی وہ اماؤنٹ, تو اس پہ جو ہے زکوٰۃ ادا کرے گا. او ابرئ منہ لما مضى, یا پھر یہ کہ اس پر کئی سال کیوں نہ گزر جائیں, جب بھی وہ ملے گا اتنے سال کی زکوٰۃ وہ اس پہ ادا کرے گا. مثلا یہ جو 50 روپے اس آدمی نے 2000 جو لون کی اماؤنٹ تھی, 50 روپے سال کے حساب سے وہ لکھ کے رکھے گا, 1 2 3, مثلا 3 سال کے بعد وہ آدمی اس کو 2000 روپے اس کے واپس کرتا ہے, تو 3 سال کی زکوٰۃ 50 روپے کے حساب سے 150 روپے ہوگی. تو اب یہ 150 روپے ادا کر دے گا جب وہ اماؤنٹ اس کے پاس آئے گی, اگرچہ کہ وہ 3 سال 4 سال 5 سال جتنے سال کے بعد بھی آتی ہے, جتنے سال کے بعد آئے گی اتنے سے ملٹیپلائی کرے گا اور اس اماؤنٹ کو زکوٰۃ کو وہ ادا کر دے گا جب وہ اس کے قبضے میں آ جائے گی. اس سے پہلے نہیں کرے گا, نہیں آتی ہے تو نہیں کرنا ہے. تو یہ معاملہ ہے دائن کا کہ یہ 2 صورتیں ہیں, جب قبضے میں آئے گی تو کرے گا, اور ایک جس وقت آئے گی جتنے سال بعد آئے گی اس سے ملٹیپلائی کر کے وہ اس بچے ہوئے 2000 روپے لون کے اماؤنٹ کی زکوٰۃ ایک ساتھ ادا کر دے گا. اس کے بعد کہتے ہیں وہ حول صغار من ملکن کا کبارن, یہ چیز ہم دیکھ چکے ہیں. ابھی ہم نے بات کی تھی سائمہ بہیمۃ الانعام میں کہ ایج کا کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتا ہے. اگرچہ کہ ایک بھیڑ 1 سال کی ہے اور ایک دن کی بھی ہے, اور یہ سب کے سب بن کر کے 40 ہو رہے ہیں, تو یہ 40 ہی مانے جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ یہ تو ایک ہی دن کی ہے, اس کا یہ بھیڑ کا بچہ ایک ہی دن کا, اس کا کیسے ہوگا, نہیں. ایج کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, نمبر تعداد مراد ہے, 40 ہیں زکوٰۃ دینی پڑے گی. وہی چیز یہاں پر بیان کرنا ہے. اچھا, اس سے پہلے یہ ایک لائن چھوٹ گئی ہے, ولا زکوٰۃ فی مالی من علیہ دین ینقص النصاب ولو کفارۃ ونحوہ. یہ جو ہے ایک بات ہو گئی دائن کی. اب یہ مدین کی بات آ رہی ہے, یہ جو سطر ہے مدین کے تعلق سے, یعنی کہ جس نے لون لیا تھا, پیسہ لیا تھا, اس کے تعلق سے بات ہے. اس کا معاملہ کیا ہے؟ مثلا ایک آدمی ہے جس کے پاس 5000 روپے تھے, یہ اس کا خود کا پیسہ تھا 5000 روپے, اس نے 2000 روپے لون لیا کسی سے, یہ اوپر والے شخص سے ہی لیا لون. تو اب یہ آدمی 7000 پر لون دے گا, 5000 پر دے گا, یا 3000 پر دے گا, کتنے پر لون دے گا, یہ مسئلہ ہے. تو یہ آدمی جو ہے 3000 روپے پر لون دے گا, یہ بات یہاں پہ ہو رہی ہے. ولا زکوٰۃ فی مالی من علیہ دین ینقص النصاب. ایک تو یہ کہ زکوٰۃ نہیں ہوگی اس پر اگر یہ لون ایسا ہے کہ اس کی نصاب سے کم کر دے اس کو. مثلا اگر ہم کہیں کہ ایک مثال کے طور پہ کہ نصاب سمجھو 2000 روپے ہیں, اگر آپ کے پاس ہے تو یہ آپ کا نصاب ہے. 2000 روپے سے زیادہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو یہ اب آپ کو اس پہ زکوٰۃ دینی ہے. اب یہ آدمی جو ہے اس کے پاس میں مثلا 4000 روپے تھے یا 3000 روپے تھے, اور اس آدمی نے 1500 روپے کا کسی سے لون لے رکھا ہے. یہ مدین ہے, ایک دائن ہے, اس نے اس کو 1500 روپے کا لون دیا ہوا ہے. 3000 روپے اس کے خود کے تھے, 1500 روپے کا لون لے رکھا ہے. تو اب اس کا اماؤنٹ کتنا ہو گیا؟ دیکھا جائے 3000 روپے 2000 سے زیادہ ہیں, اب یہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے. لیکن وہ جو لون کا اماؤنٹ ہے وہ ایسا ہے کہ جب اس لون کے اماؤنٹ کو اس کی اصل اماؤنٹ میں سے مائنس کریں گے تو یہ نصاب سے کم ہو رہا ہے. تو جب نصاب سے کم ہو گیا تو اب اس آدمی کے اوپر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے. اسی چیز کو یہاں لکھ رہے ہیں, ولا زکوٰۃ فی مالی من علیہ دین ینقص النصاب. اسی طرح سے اگر مانو نصاب سے اوپر ہے تو پھر وہ اس پہ زکوٰۃ ادا کرے گا, لیکن کس اماؤنٹ پہ؟ مائنس کرنے کے بعد. جیسے 5000 روپے تھے, 2000 کا لون کسی سے لیا ہے, تو 5000 مائنس 2000 3000 روپیز پہ زکوٰۃ ادا کرے گا. کیوں؟ کیونکہ 2000 روپے نصاب ہے, اس کے پاس نصاب سے زیادہ ہے. ولو کفارۃ, یعنی کہ یہی نہیں کہ دیون الخلق, صرف خلق کا یعنی مخلوق کا دین ہی نہیں, دیون الخالق بھی, یعنی اللہ کے بھی اگر آپ کے اوپر کوئی قرضے ہیں, کفارہ ہے. یا اسی طرح سے آپ کے اوپر کوئی اور ایسی چیز ہے کہ جو کہ جس کے لیے پیسہ درکار ہے, کہ آپ کے پاس وہ پیسہ ہونا چاہیے اس چیز کو فلفل کرنے کے لیے. مثلا کفارۃ الیمین ہے, اس کفارۃ الیمین کے لیے یا تو آپ غلام کو آزاد کرو گے, یا پھر آپ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے, اس کے لیے پیسہ چاہیے. تو وہ اماؤنٹ بھی مائنس کیا جائے گا, اور پھر دیکھا جائے گا کیا وہ نصاب سے کم ہو رہا ہے آپ کے پاس بچا ہوا اماؤنٹ یا زیادہ ہے. اگر زیادہ ہے تو زکوٰۃ ادا کی جائے گی, اگر کم ہو گیا تو زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی. وہی یہاں پر بیان کیا, ولا زکوٰۃ فی مالی من علیہ دین ینقص النصاب ولو کفارۃ ونحوھا. اب لیکن ایک یعنی کہ جو معاصری مسئلہ ہے, جو آج کے حالات ہیں, اس میں اب یہ ہوتا ہے کہ
جو بزنس ہے وہ ایسے چلتا ہے کہ آج دین یعنی لونز پر ہی بزنس چلتا ہے. تو اس صورت میں اگر دیکھا جائے گا تو آج یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آدمی ملینئر ہے, اس کے پاس ملائی یعنی ملینز آف روپیز اس کے پاس موجود ہے, اور ملینز کا ہی لون بھی لے رکھا ہے اس نے. اگر دیکھیں گے مثلا 1 ملین اس کی خود کی رقم ہے اور 1 ملین کا ہی لون لے رکھا ہے, اگر اس طرح سے دیکھیں گے تو 1 ملین مائنس 1 ملین 0 ہو گیا. اب اس کو زکات دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو علماء کہتے ہیں نہیں, آج کے وقت میں حالات بدل چکے ہیں. اب اس آدمی کو یہ دیکھا جائے گا کہ, اور آج کل خاص طور سے کہا جاتا ہے کہ جو شاطر بزنس مین ہے وہ وہی ہے کہ اپنا پیسہ لگائے نہ وہ لون کے پیسے سے دھندا کرے اور اسی میں سے پورا کھیل کرے. تو ایسی صورت میں اگر اس آدمی کو رخصت دے دی جائے گی تو یہ تو اسے زکات ہی دینے کی ضرورت نہیں. تو کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا آج کے وقت میں. آج کے وقت میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو اس نے لون لیا ہے, یہ لون اس کا یعنی کہ حالن اس کو ادا کرنا ہے یا معجل ہے. اگر ابھی کے فوری طور پر ادا کرنا ہے تو پھر یہ پورا کا پورا مائنس کر دیا جائے گا کہ یہ لون اس کو فوری طور پر ابھی کے ابھی ادا کرنا ہے, اسی لیے یہ اس کے اماؤنٹ میں سے مائنس ہو جائے گا. لیکن یہ اگر معجل ہے, مثلا کسی کے پاس کسی نے 10,000 روپے کا لون لیا تھا, لیکن یہ 10,000 روپے کا لون ہر سال اس کو 1,000 روپے ہی لوٹانے ہیں 10 سال تک, تو اس سال صرف 1,000 روپے حالن اس کو دینا ہے, یعنی کہ موجودہ وقت میں صرف 1,000 روپے ادا کرنا ہے اس کو لون کے. تو اس کے سر پر بوجھا صرف 1,000 روپے کا ہے. تو اب اس کے اصل اماؤنٹ میں سے صرف 1,000 روپے مائنس ہوں گے, پورے 10,000 مائنس نہیں ہوں گے. تو اس آدمی کے پاس اگر 10,000 روپے خود کے تھے اور 10,000 روپے کا لون تھا تو 10 مائنس 10 تو 0 ہو گیا. اب یہ کوئی زکات نہیں دے گا. تو علماء کہتے ہیں نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اس وقت اسے کتنا لوٹانا ہے؟ 1,000 لوٹانا ہے, یہی اس کے سر پر بوجھا ہے. تو 10,000 میں سے صرف 1,000 مائنس ہوگا, 9,000 روپے پر آج بھی اس کو زکات ادا کرنی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ لون اس کا معجل ہے, انسٹالمنٹس میں 1,000 کر کے لوٹانا ہے ہر سال میں. تو اس لیے اب اس آدمی سے لون ریکور کیا جائے گا, زکات ریکور کی جائے گی صرف اس سال کا جتنا جو اس سال کا جو برڈن ہے اس کے اوپر صرف وہی مائنس ہوگا, پورا کا پورا اماؤنٹ لون کا مائنس نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اس کو پورا دینا بھی نہیں ہے, وہ معجل ہے, انسٹالمنٹس میں دے گا, EMI میں ادا کرے گا. تو یہ جو ہے معاصری مسئلہ ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اب اس صورت میں یہ آدمی جو ہے اس سے جو ہے زکات اس لیے ادا کرے گا. وَحَوْلُ صِغَارٍ مِّن مِلْكِ كَكِبَارٍ, اور یہ چیز ہم دیکھ چکے ہیں, جیسا میں نے ابھی بات ہوئی کہ عمر جو ہے بہیمۃ الانعام میں, چاہے اونٹ ہوں, چاہے گائیں بھینسیں بیل وغیرہ یعنی یہ ہوں, یا پھر یہ شات ہوں, بھیڑیں ہوں, بکریاں ہوں, ان میں عمر کا مسئلہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک مہینے کا ہو, 1 سال کا ہو, 2 سال کا ہو, فرق نہیں پڑتا. سب کی تعداد مجموعی طور پر کاؤنٹ کریں گے اور وہی مانی جائے گی. کہتے ہیں وہ متا نقص النصاب او باعه بغیر جنسه لا فرارا منها القطاع الحول, جب نصاب کم ہو جائے گا, جب نصاب کم ہوتا ہے اصل سے, یعنی کہ آپ کے پاس ایک اماؤنٹ تھے, مثلا نصاب 500 روپے تھا, جیسے ہی پورے سال کے دوران کبھی بھی نصاب سے جیسے ہی نیچے ویلیو چلی جاتی ہے, مثلا 400 روپے ہو گئے آپ کے پاس میں کسی بھی وقت, صرف پیسہ ہی نہیں, بھیڑیں بھی, مثلا 400 بھیڑیں, 40 بھیڑیں تھیں آپ کے پاس, ایک بھیڑ مر گئی, 39 ہو گئے, آپ کا ہول ختم ہو گیا. اب آپ پھر سے ویٹ کرو گے نئے ہال کا, جیسے ہی 39 + 1 40 ہوں گے, کسی بھیڑ نے بچہ دیا, واپس 40 ہو گئے, اب نیا ہال شروع ہوگا. تو وَمَتَى نَقَصَ النِّصَابُ أَوْ بَاعَهُ بِغَيْرِ جِنسِهِ, تو اس وقت انقطع الحول, آپ کا ہال منقطع ہو جائے گا. اور نیا ہال کب کاؤنٹ ہوگا؟ جیسے ہی پھر سے نیا نصاب آپ کا ریچ ہوگا. یا اسی طرح سے آپ کے پاس بھیڑیں تھی 40 بھیڑوں کے بدلے میں آپ نے 5 اونٹ لے لیے کسی سے, 40 بھیڑ اس کو دے دی, 5 اونٹ آپ نے لے لیے. تو جب ایسا بھی ہوگا تو اب ان اونٹوں کا جو ہول ہے وہ جس دن یہ جو ٹرانزیکشن ہوا ہے اس دن سے کاؤنٹ ہوگا, وہ بھیڑوں والا جو ہول ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ غیر جنس ہے, سیم جنس سے نہیں ہے. اونٹ اور بھیڑ ان کا الگ الگ جنس ہے, الگ الگ ٹائپ کی چیزیں ہیں دونوں. ہاں, اگر بھیڑوں کے بدلے بھیڑ لیے ہیں, بھائی آپ کے پاس بھیڑ تھے, کسی دوسرے کے پاس بھیڑ تھے, آپ نے بھیڑ کے بدلے بھیڑ ایکسچینج کیے, تو اب ہول وہ کا وہی رہے گا, اب نیا شروع نہیں ہوگا. یا بھیڑ کے بدلے بکریاں لی, تو بھی یہ ایک ہی جنس سے مانے جاتے ہیں, غنم کے جنس میں آتے ہیں یہ, تو بھی جو ہے ہول سیم رہے گا. کسی کے پاس بکریاں تھیں, آپ کے پاس بھیڑ تھے, بھیڑ دے کے آپ نے اس سے 40 بکریاں لے لی 40 بھیڑ کے بدلے, تو ہول جو ہے آپ کا اب وہ کا وہی رہے گا جو بھیڑ والا ہے, نیا شروع نہیں ہوگا. وہی کہہ رہے ہیں. لیکن لا فرار منها القطاع الحول, لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے بچنے کے لیے, زکات سے بچنے کے لیے آپ یہ حرکت کرو. اگر ایسا ہے تو پھر اس وقت آپ کی یہ جو نیت ہے آپ کی, یہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. اس وقت آپ کا یہ ہول جو ہے انقطع نہیں ہوگا. اگر آپ کے نزدیک مان بھی لیتے ہو تو آخرت میں آپ سے اس کا سخت حساب لیا جائے گا. تو
यानी ज़कात से बचने के लिए अगर कोई आदमी ऐसा नहीं करता है तो फिर उसका हौल मुनक़ते होगा और नया हौल वहां से शुरू होगा। उसके बाद कहते हैं ला युतबरु लहा बक़ाउ मालिन वला इम्कानु अदाइन वहिया कद्दैनी फित तरीक़ती। इसी तरह से वला युतबरु लहा बक़ाउ मालिन, मसलन कहने की मुराद ये है कि किसी के पास 40 भेड़ें थी और हौल पूरा हो गया, मसलन एक रमजान को उसका हौल पूरा हो रहा था, अब ये 40 भेड़ें थी, एक रमजान को 40 भेड़ें इसके पास थी, अब इसके ऊपर ज़कात हो गई, एक भेड़ इसको ज़कात अदा करना है। 2 रमजान को एक भेड़ मर गई या सारी की सारी भेड़ें मर गई, तो क्या इसके ऊपर से ज़कात खत्म हो गई? कहते हैं नहीं, बकाउ माल, माल का रहना ये जो है इसका कोई एतबार नहीं है। ज़कात वाजिब हो गई, आपको ज़कात देना है, अगरचे कि सारा का सारा माल आपका खत्म भी हो गया, बर्बाद भी हो गया, उसके बाद भी अब आपके ऊपर हक है अल्लाह का, अब आपको ज़कात अदा करनी है, अगरचे कि आपकी सारी भेड़ें मर गई, फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ज़कात वाजिब हो चुकी थी, ये एक को नहीं 2 रमजान को मरी है, एक रमजान को आपके ऊपर ज़कात वाजिब हो गई थी, 2 रमजान को ये भेड़ें मरी हैं, इसीलिए अब आपके ऊपर ज़कात वाजिब हो गई, आपको ज़कात देनी पड़ेगी। वला इम्कान अदाइन, या ये है मसलन कि आपके पास भेड़ें तो हैं या आपके पास माल तो है, लेकिन किसी भी सबब आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप ज़कात अदा कर सको। सबब बहुत सारे हो सकते हैं, आपके पास माल उस वक्त नहीं है उतना, कहीं यहाँ किसी दूसरे शहर में है, या जिस बैंक में आपका पैसा रखा है उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ गए, पैसा निकाल के आप ज़कात नहीं अदा कर सकते, कोई भी सबब हो सकता है, यानी कि जायज़ सबब, ऐसा कोई सबब है जिसकी वजह से आपको ब्लॉक करता है उस ज़कात को अदा करने से, तो क्या करेंगे? तो कहेंगे कि भाई ज़कात तुम्हारे ऊपर वाजिब हो चुकी है, इंतज़ार करो, जब असबाब बनते हैं उस वक्त तक का इंतजार करो, लिख के रखो कि ये इस साल की ये ज़कात अदा करनी है, और जैसे ही असबाब बनते हैं फौरी तौर पर उसको अदा कर दो। वही चीज कह रहे हैं कि वला यू तबरु लहा इम्कान अदाइन, यानी कि उसके पास ये इम्कान नहीं है अदा करने के, तो भी इसका कोई एतबार नहीं होगा, ज़कात आपके लिए आपके सर पर वाजिब हो चुकी है, सारी शर्तें सही हो चुकी हैं, अब आपको ज़कात अदा करनी है। वो यहाँ पे कह रहे हैं वला इम्कान अदाइन, कहते हैं वहिया कद्दैनी फित तरीकती, और ये यानी कि ये जो दैन का मामला जो है ये वैसा ही ऐसे दैन का मामला है तरीका में। तरीके में क्या होता है, अगर एक आदमी मर जाए, हौल पूरा होने से पहले मर जाता है, तो अब उसके ऊपर ज़कात नहीं, हौल पूरा होने से पहले ही मर रहा है आदमी, कोई ज़कात नहीं। यानी कि जब उसका तरीका तकसीम होगा तो फिर उस तरीके में से ज़कात का पैसा माइनस नहीं किया जाएगा, बगैर ज़कात का पैसा माइनस किए जो है वरसा में बढ़ जाएगा, और वरसा का अपना अपना पैसा लेने के बाद उनका नया हौल उस दिन से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि ये नकल हो गया, मुंतकिल हो गई, पैसा जो है मुवर्रिस से वारिसीन तक पहुंच गया, पैसा मुंतकिल हो गया, तो वारिसीन का अपना अलग अलग हौल शुरू होगा उस पैसे पर, 1 साल वहां से शुरू होगा वारिसीन के पास। लेकिन अगर ये आदमी हौल पूरा होने के बाद मरता है तो अब इसके ऊपर ज़कात वाजिब है। अब इसके तरीका डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, जैसे हमने देखा था वहां पे तरतीब, सबसे पहले क्या था, मूनतुल जो है उसका जो कफन दफन वो सारी चीजें जो है वो पूरी होंगी, उसके बाद में क्या आएगा, दुयूनुल खल्क, ये पहली चीज आती है, तो वो देन, और उसके बाद दुयूनुल खालिक, लोगों का देन पूरा होगा, उसके बाद खालिक अल्लाह का भी कोई देन है, अगर लोन है, क्या है वो, ज़कात है, हज है, इस तरह की कोई भी चीज, कफारा है, ये अल्लाह के हुकूक हैं, अल्लाह का देन है, वो भी अदा करना पड़ेगा, माइनस होगा। क्यों? अब ये हौल पूरा होने के बाद आदमी मरा है, इसीलिए अब इसके तरीके में से, इसके बचे हुए माल में से पहले वो ज़कात का पैसा निकाला जाएगा, उसके बाद में तरीका जो है जो वरसा है उनमें तकसीम होगा। तो उसी चीज को यहाँ पर वो बयान कर रहे हैं। तो ये जो है इब्तिदा थी किताब ज़कात की। कल इंशाअल्लाह बहीमतुल अनाम के ताल्लुक से, यानी चौपायों में जो ज़कात है उसके ताल्लुक से बात आएगी, और इस तरह से जो भी कैटेगरीज हैं एक एक करके उन सब के बारे में इंशाअल्लाह बात आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह आएगी। तो इसको बात को कल आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा इसमें और एक बार रिवाइज कर लेंगे, और उसके बाद बात को बहीमतुल अनाम में ताल्लुक से इंशाअल्लाह करेंगे। इसको यहीं पे रोकते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।